सेहतमंद पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। हमारा आज का प्रोग्राम भी सैलाब से पैदा होने वाली ख़तरनाक सूरत हाल के तनाज़ुर ही में है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कहा है कि पाकिस्तान सेहत आमा के हवाले से एक तबाहकुन सूरत की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत और आलमी इदारों के तखमीनों के मुताबिक अब से लेके मई के आखिर तक अगले साल 82 लाख लोगों को इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, जिनमें 1,28,000 हामला औरतें भी शामिल हैं, जिनको यकीनन खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, यही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है और इसके लिए हमने दो अहम शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सबसे पहले डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, जो कि चेयरमैन हैं अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के और बेइंतहा सैलाब ज़दा ज़िलों में काम कर रहे हैं। और हमारी दूसरी मेहमान हैं जनाब डॉक्टर नबीला ज़का साहबा, जो कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की ज़िम्मेदारी सरअंजाम दे रही हैं यूनिसेफ के अदारे में, जो ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन और बच्चों के मामलात में बहुत काम कर रहा है। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप अक्सर उन डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ुद जाते हैं, कि तबाही का स्केल क्या है, सैलाब किस तरह लोगों को मुतासर कर रहा है और अब सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख़्याल में सवाल भी बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड करना पता हो तो स्टेक होल्डर्स रिएक्ट कैसे करेंगे। जी, मैं समझता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने बड़े पैमाने की तबाही हुई। कुछ तो फिगर्स हैं जो कि मीडिया में भी आती हैं, प्रेस में भी आप देखते रहते हैं, वो भी बड़ी अहम है कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। 1700 अफराद तो अपनी जान से गए, शहीद हो गए, 13,000 अफराद ज़ख्मी हुए, 21 लाख घर तबाह हुए, जिनमें से 8 लाख जो हैं मुकम्मल तौर पे इमेजिन करना मुश्किल है। और इसी तरीके से कुछ 13 लाख के लगभग जो है मवेशी जो हैं वो अपनी जान से गए। ये सारी बातें फिगर्स बहुत बड़ी हैं और समझ में आती हैं, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा डॉक्टर साहब, वो कुछ और ही मंजर है। मैं जब सक्खर से चला, और ये कोयटा रोड है और बड़ी अच्छी रोड है, ख़ासी ऊंचाई पे बनी हुई है। इस पे हम चलते गए, शिकारपुर आया, जैकबाबाद आया, जाफराबाद, नसीराबाद और झलमक्सी। इसके बेशतर इलाकों के दोनों तरफ समंदर का समा है। 13-13 फुट पानी खड़ा, और कोई गाड़ी, कोई इंसान उस तरफ जा नहीं सकता उन इलाकों में जहाँ पे ये पानी खड़ा है। आपका बहुत फुटप्रिंट है, आप तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। मैंने ख़ुद देखा, आपके बहुत सारे कैंप्स हैं। बिलउमूम हेल्थ केयर के क्या मसाइल आप देख रहे हैं, आने वाले वक्त को कैसे देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक जो बहुत वल्नरेबल एक तबका है फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर, वो प्रेग्नेंट ख़वातीन का है, जिनको एक्यूट तो नहीं समझा जाता, इसलिए उनको उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती। लेकिन बिलउमूम हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रेगनेंसी का बहुत स्टेटिस्टिक्स जो हैं हमारे मैटरनल और न्यूबॉर्न के, वो बड़े ट्रेजिक हैं। तो ख़ास तौर पे एमरजेंसी के दौरान तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब होगी। तो इस सिलसिले में अगर खुसूसी तौर पे आप कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी रोशनी डालें। ज़रूर डॉक्टर साहब। इसको भी समझने के लिए ये देखना होगा कि एक फ़िगर है यूएन की कि 20,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ तबाह हुई है जी, जो कि पाकिस्तान की 10% हेल्थ फैसिलिटीज़ बनती है। ये 10% तो पूरे मुल्क के हिसाब से है ना। इसको अगर आप उन जगहों पे लेके जाएंगे तो ये 40%, 50% की बात करेंगे, तो वो तबाह हो चुकी हैं। फिर आपको ये भी पता है कि कुल 40% कवरेज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, 60% प्राइवेट की, जिसको अफोर्डिंग बंदा ही जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको मालूम है। अब जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद थी और वो भी तबाह हो गई, तो मंजर ये बन रहा है इस वक्त वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं। और जो अगली बात आपने की कि प्रेग्नेंट वोमेन का, तो वो तसव्वुर कीजिए कि प्रेग्नेंट वोमेन जो है वो भी एक ऐसी वल्नरेबल खातून मैं समझता हूँ कि जिसको स्पेशल केयर चाहिए। अब स्पेशल केयर उसको क्या मिलेगी? वो तो एक टेंट के अंदर फैमिली रह रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, मच्छरों से बचें या उसका कोई ध्यान किया जाए। उस सब को सामने रखते हुए
ہم نے ایک پروگرام بنایا، اس کو ایک خاص سلوگن دیا، وہ ہے سیف مدر سیف فیملی، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم ایک ماں کو بچا لیں، زچگی کے دوران اس کا انتقال نہ ہو، خیریت رہے اور صحت مند بچے کو جنم دے دے، تو وہ پوری فیملی محفوظ ہے، ورنہ کوئی بھی حادثہ جو ہے پوری فیملی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس سلوگن کے ساتھ ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے اپنے فیلڈ ہاسپٹلز قائم کیے، جو 10 سے زائد تو صرف اس علاقے کے اندر ہیں جو سندھ اور بلوچستان کے 15 ڈسٹرکٹس ہیں۔ ان فیلڈ کیمپس کے علاوہ ہم نے 60 ایمبولینسز روزانہ کی بنیاد پہ چلائیں۔ پھر ہمارے پاس اس وقت کل 2 موبائل ہیلتھ یونٹ تھے جو پوری طرح آراستہ ہیں، لیکن فوری طور پہ ہم نے اور بنوائے، خریدے، اور 12 کے ہم نے آرڈر دیے، اب تک 6 آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں 12 مزید آ جائیں گے۔ اس طرح 14 موبائل ہیلتھ یونٹ جو کہ اینٹی نیٹل کیئر کے لیے بالکل اکوپ ہیں، اس میں الٹرا سونوگرافی ہے، اس میں ڈائگنوسٹک کی سہولت ساری مہیا ہے، ڈاکٹر کے بیٹھنے کی، ایئر کنڈیشن، ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نظام بنا رہے ہیں کہ خواتین کو رجسٹر کر رہے ہیں، اس وقت جو بھی پریگننٹ ہیں ان کے کانٹیکٹس لے رہے ہیں، پھر وہاں پہ جو سکلڈ برتھ اٹینڈنٹس ہیں اور ان سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ، ان کا ایک ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کو ہائر بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہمارے کلسٹرز بن رہے ہیں 4-4 5-5 ڈسٹرکٹس پر، ان میں ایک ڈاکٹر، وومن ڈاکٹر اور ساتھ لیڈی ڈاکٹر کی بھی بیک پہ فیسیلٹی کے ساتھ وہاں پہ رجسٹر کرنے کے بعد ان خواتین کو جو کہ گھر میں ڈیلیور ہو سکتی ہیں یا کسی کیمپ میں ہو سکتی ہیں یا کسی ہمارے میڈیکل سینٹر میں ہو سکتی ہیں، ان کو تو وہیں کرایا جائے گا، اور ان کے لیے ہم نے سیف برتھنگ کٹ کا انتظام کیا ہے، ڈگنیٹی کٹ کا انتظام کیا ہے، ہائیجن کٹ کا انتظام کیا، اور بچہ پیدا ہوگا تو انفینٹ کٹ کا انتظام کیا۔ یہ ساری سہولتیں اس کو ملتی رہیں گی، لیکن ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں گے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو یہاں پہ ان کا کام نہیں بنے گا، انہیں کسی جگہ لے جانا پڑے گا، اس کے لیے ایمبولینسز موجود ہیں، اور ہم ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کے ساتھ اور اسپیشلی ملٹری ہاسپٹلز کے ساتھ۔ جنرل سکھیرا سے ہم نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کی نیٹ ورکنگ کروں گا، ہم سبسیڈائز ریٹس پہ ہم پے کریں گے ان کے لیے اور ان خواتین کو وہاں پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ اس سیلاب میں جو پریگننٹ خواتین کے جو فگرز اب ہیں ہمارے پاس، ان کے حوالے سے جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، اور آپ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ پارٹنر ہیں گورنمنٹ کا، تو اس سلسلے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ذرا تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیے۔ ایک رخ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے طور پہ مسائل کی نشاندہی کر کے اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے۔ آپ کے ہاں آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ مرزا صاحب، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، کیونکہ اگر ہم لیں کہ 33 ملین کی فگر ہے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ 85 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے، تو اراؤنڈ 4% آف پاپولیشن جو ہے ہماری 33 ملین میں سے وہ ایک وقت میں پریگننٹ خواتین کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1,40,000 سے زیادہ ڈیلیوریز ایک مہینے میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ان میں 20,000 خواتین ایسی ہیں، اور یہ ایک گلوبل انسیڈنس ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہو سکتی اور ان کو ایکسٹرا طبی سہولت کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم خواتین کو اینٹی نیٹل، پوسٹ نیٹل کیئر کی سہولت دیں، کلین ڈیلیوری کی سہولت دیں، وہیں ریفرل کی فیسلٹی بھی ہو۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جیسے ہی ایمرجنسی آئی کہ جو آپ کی ولنریبل پاپولیشن ہوتی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ یہ نہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ہاں اگنور نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ سامنے نظر نہیں آتے۔ تو اس میں 5 سال سے کم عمر کے بچے بھی ہیں، اس میں پریگننٹ خواتین بھی ہیں، ان میں وہ بچے بھی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو ان کی ایکسٹرا نیڈز ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہمارا سب سے پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے کام کی نوعیت میں پری پوزیشن کرتے ہیں سپلائز کہ ڈیزاسٹر اور ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے 2.5 لاکھ پاپولیشن کے لیے جو پری پوزیشن سپلائز کی ہوئی تھیں وہ ہم نے امیڈیٹلی گورنمنٹ کو ریلیز کی، کیونکہ اس وقت امپلیمنٹنگ پارٹنرز ایک دم سے فیلڈ میں نہیں ہوتے، تو جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسز تھے انہی کو وہ سپلائز ریلیز کی گئیں، جس میں بیڈ نیٹ تھے، جس میں کلین ڈیلیوری کٹس تھیں، نیو بورن کٹس تھیں، میڈیسنس تھیں، ایمرجنسی ہیلتھ کٹس بھی تھیں، اور مڈ ویفری کٹس بھی تھیں۔ مڈ ویفری کٹس تو ہم نے یہ کیا کہ جو فنکشنل فیسلٹیز تھیں، جو
آپ کہیں کہ 24 گھنٹے 7 دن کام کرتی ہیں، جہاں مطلب رات دن کسی وقت بھی ڈیلیوری اور ریفرل کی سہولت ہو، تو ان کو مڈ ویفری کٹس دی گئیں کہ جن میں بنیادی ادویات اور آپ کہیں کہ آلات وغیرہ ہوتے ہیں ڈیلیوری کرانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کہیں کہ گورنمنٹ کے ریسورسز تھے اور جو ہمارے اپنے ریسورسز تھے، ہم نے سارے ڈائیورٹ کیے ایمرجنسی رسپانس میں. تو 1 مہینے کے اینڈ تک آپ کہیں کہ اگر 85 ڈسٹرکٹس افیکٹڈ تھے تو 50+ میں یونیسیف پریزنٹ تھا کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو ہمارا ایک وسیع پیمانے پہ امیونائزیشن کا پروگرام ہے، اس میں جو امیونائزیشن وینس تھیں ہم نے انہیں بھی کنورٹ کیا کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ کی ایک LHV کو ساتھ لگا کے، تاکہ وہ جہاں بچے ویکسینیٹ ہو رہے ہیں وہاں خواتین کو بھی سہولیات مل سکیں. اور جو آخری پریگنینسی کے آپ کہیں کہ آخری سماہی میں ہیں خواتین، ان کو وہ کلین ڈیلیوری کٹ بھی مل جائے، نیو بورن کٹ بھی مل جائے، اور بالکل تشنج سے حفاظت کے ٹیکے بھی لگ جائیں. بالکل لگ رہے ہیں، بالکل لگ رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر نبیلہ، یہاں میں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ اب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام حالات میں جی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریکمینڈ کرتی ہے 8 اینٹی نیٹل وزٹس. جی بالکل. اور اس کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس کس مرحلے پہ خاتون کو آنا چاہیے. ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ گائیڈ لائن اسی طرح ایگزسٹ کرتی ہے یا آپ اسے ماڈیفائی کرتے ہیں؟ آئی وڈ سے کہ ایگزسٹ تو اسی طرح کرتی ہے، لیکن جہاں پاپولیشن زیادہ کیمپس میں موجود ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ زیادہ فریکوینسی سے بھی دکھا سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اور مسئلہ ہے جس کے لیے. لیکن کم از کم 8 اینٹی نیٹل وزٹس ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، کنٹینیو پلیز. ہاں جی. دوسرا یہ بھی ہے کہ حاملہ خواتین کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی صحت ان کے اپنے ہاتھوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ادویات اس کا نعم البدل نہیں ہے. وہ جتنا اپنا خیال رکھ سکتی ہیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. تو اس میں یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اس چیز کی بھی جانکاری ہو کہ کیا ڈینجر سائنز ہیں، کیا خطرے کی نشانی ہیں. اگر پریگنینسی میں ہوں تو انہیں فوراً مدد کے لیے مطلب کسی ہسپتال سے، کسی طبی ورکر سے یا کیمپ انتظامیہ سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو نوزائیدہ بچوں میں بھی اس طرح کے جو خطرے کی نشانیاں ہیں وہ بھی انہیں پتہ ہوں، تاکہ وہ ہو سکے انہیں کہ بھئی یہ بچہ بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا فوری طور پہ ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ایک ریفرل چین بھی کہ ہر ضلع میں پتہ ہو کہ کون سی فیسلٹی ہے جو فنکشنل ہے. ایسے نہیں کہ لوگ ایک سے دوسری جگہ خوار ہوتے پھریں اور کہیں کہ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری اگین میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بڑی اہم ہے کہ خواتین کو اور ان کی فیملیز کو پراپر انفارمیشن ملے، ان کی ایجوکیشن ہو کہ ان کو خود اپنا خیال کیسے رکھنا ہے اور کس مرحلے پہ خاص طور پہ ان کو اپنے طور پہ رابطہ کرنا ہے صحت کے اہلکاروں سے. اس سلسلے میں جو ایجوکیشن یا کمیونیکیشن کی جو پروڈکٹس ہیں یا جو آپ کا پروگرامز ہیں اس سلسلے میں وہ ان پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی سوال جوڑنا چاہتا ہوں کہ مثلاً ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور جس طرح کہ آپ نے سنا پریگننٹ خواتین کے لیے ان کا ایک خصوصی پروگرام بھی ہے. تو یہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے ان سارے پروگرامز سے؟ ہمارا ایک شعبہ ہے جو بیہیویئر چینج پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک مطلب سائنس ہے کمیونیکیشن کی کہ کس طرح سے میسج پہنچایا جائے. تو ان لوگوں نے ایک سروے کیا کہ جو لوگ متاثر ہیں سیلاب سے تو وہ اپنی معلومات کے لیے کن ذرائع کو اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ تر اپنی معلومات یا تو مسجد کے اعلان سے، یا یہ کہ ان کے کوئی بڑے ہیں گاؤں میں
ان کی جو بات ہے ان کا بہت اثر ہے، اور باقی جن کے پاس موبائل فون کی آؤٹ ریچ ہے تو وہ میسیجنگ کے تھرو. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو سوشل موبلائزیشن کیمپین ہے، پہلے تو منسٹری کے ساتھ ہم نے ایک آپ کہیں کہ جو ضروری صحت کے میسیجز تھے، پیغام تھے، وہ ان کو بنایا تاکہ وہ سب عام الفہم ہوں، لوگ سمجھ سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ان سارے طریقوں سے کیا مسجد میں اعلان کرائیں، آپ آؤٹ ریچ کیمپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ لاؤڈ سپیکر سے کچھ بتا سکیں کہ بھئی ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، مچھروں سے کیسے آپ ملیریا سے کیسے بچ سکتے ہیں، کہاں دوائی میسر ہے. تو اس طرح کے پیغامات وہ دے سکیں. اور پھر جو آپ کی ویب سائٹس پہ یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں؟ ہاں جی، کافی چیزیں ہیں. اور آؤٹ ریچ جو ٹیمز ہیں ان میں جو ایک سوشل موبلائزر بھی ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ہیں، تو وہ ان کا کام ہے کہ وہ خواتین تک زیادہ پہنچیں. ٹھیک. ایمرجنسی کے دوران کوآرڈینیشن کا بڑا رول ہوتا ہے. حکومت کی مختلف جو برانچز ہیں ان کے درمیان، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان، اور پھر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان. تو حفیظ صاحب یہ بتائیے کہ اس سیلاب کے دوران حکومت کی جانب سے جن علاقوں میں آپ کام کر رہے ہیں، کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کو اس میں شامل کیا جاتا ہے؟ کوئی میٹنگز منعقد ہوتی ہیں تاکہ آپ اپنے ریسورسز شیئر بھی کر سکیں، ریپڈ ڈبلنگ بھی نہ ہو اور وغیرہ وغیرہ؟ تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب، ٹو مائی نالج تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا. اور لیکن ہم بلیو کرتے ہیں اس کوآرڈینیشن پہ. اوپن ہے ہر وقت، الخدمت فاؤنڈیشن اوپن ہے کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ، انٹرنیشنل جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں لائک یونیسیف، ہم بالکل ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ٹیک ہم نے لیا ہے یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک این جی او کے لیے. لیکن اسٹرینتھ ہماری صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اکیڈیمیا کو انوالو کیا ہے، گائنیکولوجسٹ ہیں، پیڈیٹیشنز ہیں، پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں، سیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے ذریعے پروگرام بنا کے، اور ہر طرح کی جو نیشنل اور انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کو انوالو کر کے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں اس دفعہ کی ایمرجنسی میں میں پہلے وہ بات کروں گی جو آئی تھنک کہ مجھے لگا کہ بہتر ہو رہی ہے. اور وہ بہتر یہ ہو رہی ہے کہ منسٹری نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا پارٹنرز کا، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو فوری نیچر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ معلومات شیئر ہوتی ہیں. اس میں ڈیزیز سرویلنس کا ڈیٹا بھی ہے، اس میں ضروریات جن اضلاع میں زیادہ ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ رہا اس کی بھی معلومات دی جاتی ہیں پارٹنرز کو تاکہ وہ وہاں پہ پہنچ سکیں. تو یہ مجھے لگا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے کہ میٹنگ کے علاوہ بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کوئی نئی خبر آتی ہے، کوئی نئی معلومات جو ضروری ہیں سب کے لیے جاننا، تو وہ آ جاتی ہیں. لوکل چیریٹیز کو بھی ڈیولپمنٹ پارٹنر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، بالکل سمجھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں آئی تھنک کہ زیادہ اور بھی محنت کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ جو ضلعی سطح پہ جو کوآرڈینیشن میکانزم ہے وہ تو سب کے لیے بالکل اوپن ہے کہ اس ضلع میں جو بھی پارٹنرز کام کرتے ہیں تو ضلعی انتظامیہ جب وہ میٹنگ کال کرتی ہے اور روزانہ کے بیسس پہ ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سی یونین کاؤنسل میں ابھی تک نہیں پہنچ پائے تو وہاں تک چلے جائیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یقیناً یہ جو آج ہم نے موضوع کے اوپر بہت مفید گفتگو کی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور بہت سارے دوسرے ادارے جو اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہیں. ہم سب کو لیکن کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اب بھی اور سیلاب کے بعد بھی. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیلاب کے حوالے سے ہی ایک اگلے موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.